अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। आज वो ज़ाती मसरूफियात के बायस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख की बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है और ये फैसला 6-1 से 1 के तनासुब से आया है। और इस फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली किसी भी सियासतदान की नहीं हो सकेगी। 6 जजेस ने इस फैसले से इत्तफाक किया है, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने इस फैसले पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया है जो फैसले का हिस्सा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब इसके बाद जो आखिरी तलवार उन पे पार्लियामेंट के रास्ते में लटक रही थी, जो आखिरी रुकावट थी, वो भी दूर हो गई है। साथ ही साथ जो IPP के सरबरा जहांगीर तरीन हैं और इस तरह के जो बाकी सियासतदान हैं जिन्हें 5 साल की ज़ायद मुद्दत या ताहयात नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी, अब वो सारे पार्लियामेंट की जो रास्ता है वो अपना सकते हैं, पार्लियामेंट जा सकते हैं। ऐसे वक्त में ये फ़ैसला आया है जब पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के माहौल में ये फ़ैसला किस जमात को सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मरीम नवाज़ ने इस फ़ैसले के बाद ट्विटर पर पोस्ट किया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और अब मुस्लिम लीग नून के साथ एक और सवाल भी जो वाबस्ता है कि अब जब सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर हुई और उस करारदाद की हिमायत की मौलाना फजलुर रहमान ने भी, वो कहते हैं कि माहौल जब साजगार होगा तो तब इंतखाबात होने चाहिए। जबकि आज बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अब तक एक पुरस्कार खामोशी अपनाए हुए थी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया गया था, बाज़ाब्ता कोई मंशूर सामने नहीं आया, कोई बयानिया सामने नहीं आया। क्या इस फैसले के बाद अब मुस्लिम लीग नून भी पिंडाल में कूदेगी, वो भी इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेगी, या अभी तक उनकी जानिब से ये खामोशी रहेगी? और ये खामोशी जो सवाल उठा रही है यकीनी तौर पे वो भी बहुत ख़बरदार करने वाले हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नून खामोश क्यों है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी आज समात हुई है। इस मौके पे इस्तफसार किया गया कि 76% जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया PTI के वकील लतीफ़ खोसा को कि आपको अगर इलेक्शन कमीशन के जो रिकॉर्ड है उससे इख्तलाफ है तो फिर आप रिटन अपना जो उसके ख़िलाफ़ तरदीद है या उसकी मुखालफत में जो आपकी स्टेटमेंट है वो दें। बहरहाल PTI के अंदर एक फूट सामने आ चुकी है। एक जानिब इंसाफ लायर्स फोरम के जो सरबराह हैं काजी अनवर, वो ये कहते हैं कि 3 दिन से बैरिस्टर गौहर उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। जो बानी पीटियाँ हैं उन्होंने कहा था कि आइंदा इंतखाबात में वकला को टिकट दी जाएंगी। दूसरी जानिब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का मार्च इस्लामाबाद पहुँचा है। तीसरी जानिब वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि मुश्किल वक्त में वो पार्टी के साथ रहे, पार्टी के लिए ढाल बने रहे, उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि अली ज़फ़र ने ये कहा है कि 99% पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स हैं इलेक्शन के लिए वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब जो वकला के बारे में ये तासुर था कि वो पार्टी पे हावी हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम बढ़ेगी या ये तकसीम रुक जाएगी, और इस तकसीम को कौन कंट्रोल करेगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर मुफस्सल बात करेंगे। हमें किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUIFA के सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, मायनाज वकील हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तानी सियासत का जाना पहचाना चेहरा हैं। शर्मिला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है। नवाज शरीफ साहब की राह में हायल जो रुकावटें थी पार्लियामेंट के रास्ते में वो दूर हो चुकी हैं। इस फैसले का पाकिस्तान की सियासत पे और पार्लियामान के मुस्तकबिल पे क्या असर होगा? देखिए 62(1)F में दस्तूर में कहीं ये नहीं लिखा कि नाअहली अगर होगी तो उसकी मुद्दत जो है वो उम्र भर होगी, ताहयात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने से समीउल्लाह बलोच केस में इंटरप्रेट करते हुए ये इसमें फ़र्ज़ कर लिया था। और जब से ये फ़ैसला आया था समीउल्लाह बलोच वाला, उस वक्त से इसके हवाले से लोग मुख्तलिफ बातें करते थे और इस इजाफे को इसका हिस्सा करार नहीं देते थे और इस पर तनकीद करते थे। इस तनकीद के बाद एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि सेक्शन 232(2) शायद इंसर्ट हुई थी इलेक्शंस एक्ट में,
اور اس میں جو ہے نا مدت کا تعین کیا گیا تھا کہ جہاں دستور میں یہ وضاحت نہیں ہوگی کہ مدت کتنی ہے تو وہاں مدت 5 سال تک سمجھی جا سکتی ہے. پھر اس کنٹراڈکشن کو ریزالو کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. بہت سارے معاملے پینڈنگ بھی تھے، اس میں کافی سارے کیسز پینڈنگ تھے جس میں کچھ انفرکشس ہو چکے تھے، کچھ لائیو ایشو تھے. تو وہ سارے جو ہے نا اس میں انہوں نے ٹیک اپ کیے اور ایک بڑا بینچ بنا کے اب یہ ریزالو کیا ہے کہ یہ جو مدت کا جو تعین کر دیا تھا سپریم کورٹ نے از خود، یہ درست نہیں تھا اور یہ اس میں لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کہیں پہ نہیں آتی. ویسے بھی یہ کلاس جو ہے کوالیفیکیشن کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے بینیفیشریز ہیں. اس میں بینیفیشریز میں ون آف دی بینیفیشری نواز شریف بھی ہیں، جہانگیر ترین بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا درجنوں اور لوگ بھی ہیں جن کے نام مولوی سرور ہیں، میر عبدالغفور ہیں، شعیب نشیروانی ہیں. اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے اور بھی اس کے بینیفیشری ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک غلطی کا مداوع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک غلطی موجود تھی اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کرتا ہے. یہ روایت موجود ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی درستگی کر دی جاتی ہے کسی بھی مرحلے میں جہاں پہ بھی یہ علم میں آ جائے. جی اچھا سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کی تصحیح کی ہے. 5 رکنی بینچ تھا جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں، اب 7 رکنی بینچ ہے. 6 ججز نے اتفاق کیا ہے، اوور رول کیا ہے. یہ پریسیڈنٹ موسٹلی کیا آئینی معاملات میں ہی نظر آتا ہے، یہ دیگر جو فوجداری کے یا دیوانی کے مقدمات سپریم کورٹ کے پاس پہنچتے ہیں ان میں بھی ہے؟ دیکھیے، اس میں جہاں پہ کوئی ایسا اصول طے کر دیا گیا ہو، یہاں پہ اصول طے کرنے کی بات ہے. ادروائز فرض کر لیجئے کہ میرا آپ کا کسی پراپرٹی پہ اس جگہ پہ جھگڑا ہے، یہاں پہ اگر اس بارے میں سپریم کورٹ نے کوئی الٹیمیٹ فیصلہ دے دیا تو وہ پھر فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے. مگر کہیں ایسا اصول اگر طے کر دیا جائے جس کا نفع یا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اس اصول کو کہیں اگر کسی مرحلے پہ غلط پایا جائے تو سپریم کورٹ ری وزٹ کر سکتی ہے. صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ اور جو سوال میں نے کامران صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ پارلیمان کو، سیاستدان کو تقویت بخشے گا؟ جی شکریہ فیصل صاحب. دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تا حیات نااہلی ایک بہت ہی سخت فیصلہ تھا اور تا حیات نااہلی کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی لا میکر کے لیے اٹس اے ہیومن رائٹس وائلیشن. معافی کا راستہ تو خدا بھی چھوڑتا ہے اور اگر توبہ کر لی جائے تو بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سیاستدانوں کے لیے خوش آئین ہے، کیونکہ اگین یہ جو آرٹیکل آئین کے اندر درج ہے یہ اگین ایک ڈکٹیٹر کا ڈالا ہوا آرٹیکل ہے اور وہ ڈکٹیٹر بھی یہی چاہتا تھا کہ بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہو جائیں. بہرحال دیر آئے درست آئے. سپریم کورٹ نے اگر ایک معاملے میں درستگی کی ہے اور وضاحت کی ہے اور اس کو آئندہ آنے والے کئی سالوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس کو آپ لے کے سیاستدانوں کو نہ صرف بلیک میل بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کو سیاست سے باہر بھی نہیں رکھ سکتے، تو یہ اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت ہے. آئی تھنک فار ونس اینڈ فار آل یہ جو ایک ابہام تھا، یہ جو ایک ایمبیگوٹی تھی کہ کوئی سیاستدان اگر کسی بھی ایشو کے اوپر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا وہ تا حیات نااہل ہو جائے گا، تمام عمر کے لیے سیاست سے باہر ہو جائے گا. آج آئی تھنک دیٹ ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طریقے سے عدالت عظمیٰ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کو چلا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. ایک ایسا بدنما داغ ہے عدالت کے چہرے پہ جو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، تاریخ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اس داغ کو دھوئیں. اور وہ جو ایک مس کیریج آف جسٹس ہوا تھا جس کو ہم سب مانتے ہیں، وہ تحریری طور کے اوپر وہ سامنے آئے اور عدالت اپنی وہ غلطی درست کرے. حالانکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جا چکے ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں ان کے نواسہ نواسی بیٹھے تھے، انصاف کے طلبگار ہیں. اور اسی طریقے سے اس ملک کی مختلف عدالتوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انصاف کے طلبگار ہیں. ان کے بھی مقدمات اگر چل جائیں اور ان کے اندر بھی فیصلے آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ریلیف ہوگا. کیونکہ اگین ایز وی سے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر کسی کو 20 سال بعد انصاف ملتا ہے تو انصاف نہ ملنے کے مترادف ہے.
بھٹو ریفرنس پہ جو آج سماعت ہوئی ہیں اور بالخصوص بھٹو صاحب کی شخصیت سے متعلق پروگرام میں آگے چل کے ضرور ہم اس پہ بات کریں گے، جو آئینی قانونی سوال ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے لایا ہوا آرٹیکل تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آلموسٹ 3-4 دہائیاں بیت گئیں، آپ نے 18ویں ترمیم کر لی اور بہت سے معاملات پہ آئین میں امینڈمنٹس ہوئیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا یا ان میں ترمیم کیوں نہیں کی جا سکی؟ کیا یہ آپ نہیں سمجھتی کہ قانون سازوں کی، سیاستدانوں کی کمزوری یا نااہلی رہی ہے؟ نہیں جی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کی نااہلی رہی ہے، کسی کی کمزوری رہی ہے. بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. جب آپ ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں جہاں پر بڑی پولرائزیشن ہے، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف ان کی آراء ہے، مختلف ان کا ایجنڈے ہیں، مختلف ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں شاید درستگی ان میں نہیں کی جا سکتی. 18ویں ترمیم آئی، یونانیمسلی آئی، 100 سے زیادہ اس کے اوپر پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، سارے ہیڈز بیٹھے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ بھی پاور سارے ایک ڈکٹیٹر نے یوسرپ کر لیے تھے، جو آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ پارلیمنٹ کو منتقل کی. یہ بھی ہوا ہے تاریخ کے اندر، اس کو بھی سراہنا چاہیے. آج بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو شاید اس کو بھی رول بیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے. ان آرٹیکلز کو بھی ریوزٹ ہونا چاہیے تھا، سیاستدانوں کو بالکل ریوزٹ کرنا چاہیے تھا. شاید موقع ملتا تو آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ضرور کرتے. لیکن آپ دیکھیں جو سیاستدان اس ملک کے ہیں انفارچونیٹلی بڑے کنسٹرینڈ انوائرمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گی، ہے تو خیر اتنی مناسب نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اس ملک کے اندر کوئی بکنے کو تیار ہے تو خریدار تو بیٹھے ہیں. اگر 2018 کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا سلیکشن ہوئی، اور آج ہم سبھی مانتے ہیں اور اب یہ بھی ہم باتیں سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہمیں نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ کہ شاید 2024 میں بھی سلیکشن ہو جائے. تو انفارچونیٹلی کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو رد کر دیں گے اور آپ بیک ڈور چینل سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں. جی. عوام کا معاملہ، عوام کا فیصلہ، عوام کے لیے کیا بہتر ہے، یہ پھر آپ کی ترجیحات میں نہیں ہوتی ہیں. سو اس وقت جب ہم الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی جماعت ہے سوائے پیپلز پارٹی کے جو آن گراؤنڈ ہے. یہ شرمیلا صاحبہ یہ شرمیلا صاحبہ یہ سوال بالکل ہے. یہ سوال میں نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا. کوئی کہتا ہے الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے، کوئی کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے، کچھ بالکل خاموش بیٹھے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کا. پھر یہ سوال میں ضرور کرتا ہوں. ایک ذرا قانونی نکتہ ہے، میں کامران مرتضیٰ صاحب سے جاننا چاہوں گا. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ آیا، آلدو اس میں الیکشن ایکٹ سے متعلق چیف جسٹس سے بھی ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے تو اس کیس کا یا اس سماعت کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے فیصلے کے بعد وہ جو قانون سازی کی گئی تھی وہ ان ٹرو سینس اس کی اب امپلیکیشن ہو جائے گی کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہی ہے؟ اگر آپ 232(2) کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی 232(2) کی بات کر رہے ہیں، اس میں میرا ایک اختلاف یہ تھا، اس میں باوجود اس کے کہ وہ درست قانون سازی ہے مگر وہ اس کو ڈائیلیوٹ نہیں کرتی تھی، اس ججمنٹ کو ڈائیلیوٹ نہیں کرتی تھی سمیع اللہ بلوچ والے کیس کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی، مگر اسٹل وہ جو ہے وہ چونکہ چیلنج نہیں ہوئی تو اس وقت تک ویلڈ لا ہے. یہاں پہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ کا کوئی لارجر بینچ اپنے اس فیصلے کی تصحیح کرے، تو وہ لارجر بینچ نے اپنے اس فیصلے کی تصحیح کر دی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک درست قانون سازی رہے گی، اور سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلے کی تصحیح کر چکی ہے. تو پہلا فیصلہ جو ہے سمیع اللہ بلوچ والا وہ لا آف دی لینڈ نہیں رہا. اب لا آف دی لینڈ جو ہے یہ آج کی ججمنٹ ہے جو آج ڈلیور ہوئی. سوال بنیادی یہ ہے کہ بھٹو ریفرنس جو بھی زیر سماعت ہے، اس کی کوئی بھی اوپینین آئے، کوئی بھی فیصلہ آئے سپریم کورٹ کا اس تناظر میں، تو جو سوال ہے کہ کیا تاریخ درست ہو پائے گی؟ تاریخ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ تاریخ کو درست ہونا چاہیے، اور اس پہ قانونی سوال کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ جس طرح سے یہ کیس متنازع تھا سمیع اللہ بلوچ والا، جس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر دی گئی تھی، 2 کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی گئی تھی، اسی طرح سے بھٹو صاحب والا کیس بھی متنازع ہے. اس کو کہیں بھی کسی کیس میں بھی عدالتی نظیر کے طور پہ ریفر نہیں کیا جاتا، اور جب بھی کہیں ریفر ہو بھی جائے تو لوگوں کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ریفر ہو گیا.
تو یہ بات درست ہے کہ بھٹو صاحب کی جان واپس نہیں آ سکتی، مگر وہ اسٹگما، وہ ایک داغ جو کہ لگا ہے کسی قتل کا، اگر وہ ریکارڈ سے ثابت نہیں ہوتا اور اس کو واپس ریورس کر لیا جاتا ہے، ٹھیک کر لیا جاتا ہے، درست کر لیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے، اور اسپیشلی اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ نسیم حسن شاہ صاحب جو ہے، جو اس وقت چیف جسٹس تھے، وہ خود اس کیس کے حوالے سے، پریشرز کے حوالے سے کچھ ارشادات فرما چکے ہیں۔ افتخار صاحب کے پروگرام میں ہم نے خود بھی سنا، آج بھی ریپیٹ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں، اور جب بھی سنتے ہیں اس کے بعد یقیناً جو ہے نا وہ سر ہمارا نیچے ہوتا ہے، ایک عدالت سے متعلقہ شخص کے طور پہ، ایک لا افسر کے طور پہ، ایک عدالتی افسر کے طور پہ، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی حوصلے کا کوئی ایسا باعث نہیں رہا جس کے اوپر جو ہے وہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری عدالتوں نے کوئی ایسے فیصلے دیے ہیں جس کے اوپر جو ہے ہم کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ دیکھیے یہ بھی فیصلے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کا کیس بھی میں بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ سب جوڈس میٹر ہے، مگر کم از کم میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ جی اچھا، شرمیلا صاحبہ، جو بات کی نسیم حسن شاہ صاحب کی بات کی ہے کامران صاحب نے کہ پریشر تھا، دباؤ تھا، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی، اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ سوال پیپلز پارٹی سے بھی ہوتا ہے، نون لیگ سے بھی ہوتا ہے، کہ جب آپ لوگ اقتدار میں آئے تو عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ فیصل صاحب، عدلیہ تو آئین میں آزاد ہے، عدلیہ تو عدلیہ کے وجود میں بھی آزاد ہے۔ اب اس کے اندر مختلف ادوار کے اندر کس طریقے سے عدالتوں کو، جج صاحبان کو استعمال کیا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں اس میں اس لیے نہیں پڑھوں گی کیونکہ مجھے کنٹیمپٹ میں کورٹ میں حاضر نہیں ہونا۔ دیکھیے، آج ہم بیٹھ کے 50 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جب بھٹو صاحب کا کیس چلا تھا تو عدلیہ آزاد نہیں تھی، کہنے کو تو اس وقت بھی آزاد تھی عدلیہ۔ انفارچونیٹلی اس ملک کی بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، ہمارے پاس کچھ عرصہ لنگڑی لولی جمہوریت رہی، ایک لمبے ادوار آمرانہ دور کے رہے، اس میں ملک پیچھے گیا، کیا محرکات، وی آل نو، یہ تاریخ ہے، اس میں مطلب ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا تاریخ ہے، جنرل ایوب سے لے کے جنرل ضیاء، پھر جنرل مشرف، یہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر کہ کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا، کس طریقے سے آئین کو یسرب کیا گیا، لیکن آج تک کبھی بھی کسی کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت نہ مقدمہ چلا اور نہ اس مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ اگر پہلے ہی ادوار کے اندر ہم وہ مقدمہ چلا کے کسی کو سزا دے دیتے، لیکن جب تک سزا یا جزا کا تعین نہیں ہوگا لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ سو اگر ہم پہلے ہی سزا کسی کو دے دیتے، اس ملک کی عدالتیں دے دیتی، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تحت جی الیکٹڈ گورنمنٹس کو فارغ کر دیا جاتا تھا، پھر اس کو ختم کر دیا، سیاست دانوں نے اس آرٹیکل کو ختم کیا نا، کسی اور نے باہر سے آ کے نہیں ختم کیا۔ جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ فلاں شکیں کیوں نہیں ختم کی، بڑی ہمت کی بات ہے کہ آرٹیکل 52B کو بھی ختم کر دیا، اور اس سیاست دانوں نے، اس پارلیمان نے کیا ہے۔ سو وہ ایک طریقہ تھا کہ جی آپ سیاست دانوں کو ہی سیاست دانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اب جب وہ معاملہ ہٹ گیا تو پھر دوسرے شروع ہونا آ گئے ان فور پلے، یو نو کہ وہ چیزیں آ گئیں سامنے کہ جی اب یہ تو معاملہ اس طریقے سے یہ فارغ نہیں ہو سکتا، تو چلیں اب فلاں ادارے کو استعمال کریں، فلاں ادارے کو استعمال کریں۔ 2018 میں کیا ہوا؟ RTS بیٹھ گیا 2 گھنٹے کے لیے۔ جی فیصل صاحب، آج تک ہم اگلے الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں 1 ماہ بعد، آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں ہوا، کیا کوئی تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی، کوئی ملزمان سامنے آئے، کوئی سزا جزا کا تعین ہوا؟ اس پورے 2 گھنٹے میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، کیسے ہوا، کس نے نہیں تو کرایا؟ شرمیلا صاحبہ جب عدم اعتماد کے ذریعے آپ نے وہ وزیر اعظم بقول آپ کے جو RTS بٹھا کے لایا گیا تھا اس کو پارلیمنٹ سے، اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا، اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی، تو اس حکومت نے اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کی، یا اس نے کیوں نہیں لکھا، سفارش کیوں نہیں کی متعلقہ اداروں کو کہ اس پہ تحقیقات میں تھوڑی سی ریکارڈ کی بھی فیصل صاحب درستگی کرتی چلوں، لیٹ می کریکٹ دا ریکارڈ۔ ہماری حکومت نہیں آئی، PDM کی حکومت آئی، ہم اس میں کولیشن میں تھے، اور 15-16 ماہ میں 10 وزارتیں لے کے اور چند ممبرز لے کے ہم یہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اگلی دفعہ اگر ہماری حکومت آتی ہے اور ہم میجورٹی کے اندر ہوتے ہیں، ہم حکومت بناتے ہیں، تو ہم بالکل بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم چیزیں فیکٹ سامنے لے کر آئیں گے، اور آنی چاہیے۔
ٹھیک ہے. ایون دا نیشن وانٹس ٹو نو. آپ نہیں جاننا چاہتے وہ 2 گھنٹے میں کیا ہوا, میں نہیں جاننا چاہتی, کامران صاحب نہیں جاننا چاہتے. اس میں بھی اگر کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنتی, کوئی فیصلہ سامنے آتا, کوئی ملزمان ہوتے, کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی ہوتی, تو آج بہت سارے. اس لیے تو ہم گھبراتے ہیں کہ کیا اگلے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے. رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, رضا رومی صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں. رضا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رضا صاحب بات ہم نے پہلے کی ہے تاحیات نااہلی سے متعلق جو فیصلہ ہے 62(1)(f) کی تشریح کی ہے, اوور رول کیا ہے 5 ججز کا فیصلہ, موجودہ جو 7 رکنی بینچ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پارلیمان کو تقویت ملے گی, سیاستدان مضبوط ہوگا؟ جی بالکل, میرے خیال سے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور خصوصاً اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک فیصلہ تو دیا ہے جس کا کہ براہ راست چند افراد یا سیاسی پارٹیوں پر اثر ہوگا, لیکن انہوں نے ایک طرح سے اپنی ماضی کی جو غلطی ہے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیا ہے. اعتراف کرنا یا بیان دے دینا بھی ہمارے یہاں بہت چلتا ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے اور اس کو سیدھا کر دیا جائے تو پھر وہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. رہی بات کہ اس سے پارلیمنٹ اور سیاستدان, بالکل جو سپریم کورٹ کی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے انہوں نے یہی کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ صادق اور امین کی تشریح کس طرح کرے, وہ آئین کے اندر امینڈمنٹس کرے یا نہ کرے, وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا پاس کیا 5 سال کا اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے تسلیم کیا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کرنے کا. تو یقیناً پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے, مگر صرف اس سے پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی. پارلیمنٹ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگی پاکستان میں جب تک کہ سیاسی پارٹیاں جو کہ چلاتی ہیں پارلیمنٹ کو وہ اہمیت, وہ توجہ, وہ رسپیکٹ دیں گی جس کی کہ پارلیمنٹ اور اس کا ادارہ ہے وہ مستحق ہے اس توجہ کا اور اس ریسپیکٹ کا. یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہماری پارٹیاں آ جاتی ہیں پاور میں لیکن پارلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں. یہ دونوں سابق جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان اور میاں محمد نواز شریف, ان کے اوپر یہ بہت تنقید کی جاتی تھی کہ یہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے اپنے دورے دار میں. یہ کبھی کبھار شاذ و نادر ہی جاتے تھے اور پھر اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو جب آپ پارلیمنٹ کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں تو کیسے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی فیصل؟ جی بالکل, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور اس ضمن میں جو کریڈٹ ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا جاتا ہے کہ وہ ریگولر پارلیمنٹ جاتے تھے, ملتے تھے اپنے جو حکومت کے اپوزیشن کے لوگ تھے. بہرحال کامران مرتضیٰ صاحب, اب پارلیمنٹ کی بات ہے, پارلیمنٹ نے جو ایوان بالا ہے اس نے قرارداد منظور کی کہ موجودہ جو ماحول ہے اور بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان میں جو حالات ہیں ماحول سازگار ہونے تک الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. JUIF نے, مولانا فضل الرحمان نے اس کی حمایت کی ہے. آپ کو جو لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008-2013 میں بھی حالات اتنے ہی سنگین تھے, ماضی میں بھی سردیوں میں الیکشن ہوتے رہے ہیں, تو پھر JUI اس کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے اس میں حالات ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنے سنگین ہو, مگر جس کو تکلیف پیش ہوتی ہے وہ اس کا اظہار تو کرتا ہے. اس وقت جو معاملہ درپیش ہے وہ ہمیں ہے. ہمارے لوگ کچھ 84 کے لگ بھگ باجوڑ میں ایک دفعہ شہید ہو گئے, آج بھی باجوڑ میں واقعہ ہوا ہے. حمداللہ پہ فائرنگ ہوئی ہے, سردار اکبر پہ فائرنگ ہوئی ہے, اس کے ساتھ 2-4 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس طرح سے قاری صاحب کی گاڑی پہ, مولانا کی اپنی گاڑی پہ, مولانا کو خود جو ہے وہ کوئی 1 درجن سے زیادہ جو ہے وہ تھریٹ ایڈوائزریز ایشو ہو چکی ہیں, ان کے بیٹے کو ہو چکی ہیں. تو جس کو کام نہ کرنے دیا جا رہا ہو الیکشن کے حوالے سے یقیناً وہ اپنی تکلیف کا اظہار تو کرے گا. تو اس تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن اس کے باوجود ہوں گے تو ہم الیکشن کا حصہ بنیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم الیکشن کا کوئی بائیکاٹ خدا نخواستہ کر رہے ہیں, مگر ایک اپنی رائے دینا سیاسی پارٹی کی طور پر. اگر کامران صاحب آپ کا مطالبہ مان لیا جائے, الیکشن آگے چلے جاتے ہیں, دوسری جانب مارچ میں سینٹ کے الیکشن ڈیو ہیں, تو پھر اور مارچ تک جنرل الیکشن نہ ہوں تو پھر آئینی قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟
دیکھیے اس کے دو حصے ہیں اس مطالبے کے, دو چیزوں پہ بیس کر رہے ہیں. ایک امن امان کی صورتحال اور ایک سردی کا موسم اور شدید سردی کا موسم. شدید سردی کا موسم جو ہے وہ فروری کے آخر یا مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کا مداوع ممکن ہے. اور دوسرا معاملہ جو امن امان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے شاید مولانا ورک شروع کر چکے ہیں. تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو مارچ سے آگے لے کے جایا جائے یا اس کے نتیجے میں سینٹ بھی ختم ہو جائے, خدا نخواستہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے. ہم اپنا دو معاملات پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ دو معاملات, دو ڈیفیکلٹیز ہم کو شدت کے ساتھ درپیش ہیں, مگر اس کے باوجود اگر کوئی بھی الیکشن ہوگا ہم اس کا حصہ بنیں گے. صحیح ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, بلاول صاحب نے کہا 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں, آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے الیکشن ہوں گے, مولانا کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی چل رہی ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ JUIFA کے یہ مطالبات ویلڈ ہیں اور اس وجہ سے اگر 2-4 ہفتے الیکشن آگے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نو ایشو؟ دیکھیں, جہاں تک ان کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز درج نہیں ہے کہ اگر سردی ہے تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے, اگر سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. 2013 میں تو کوئی الیکشن کا ماحول ہی نہیں تھا, اتنے بم دھماکے ہوتے تھے, ANP کے لوگ شہید ہو رہے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ شہید ہو رہے تھے, ہم الیکشن میں گئے. شہید بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہم الیکشن کے اندر گئے. یہ چیزیں اس ملک کے سیکیورٹی حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن ہرگز جنرل الیکشن کے ڈیلے کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ویلڈ ریزن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے, پیپلز پارٹی تو وہ واحد پارٹی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, جو الیکشن لڑ رہی ہے, جو آن گراؤنڈ ہے, جو منشور لے کر آئی ہے, جو کہتی ہے کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے, جو شروع دن سے مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کا, الیکشن شیڈیول کا. باقی جماعتیں تو پہلے سے دستبردار ہو چکی ہے نا, یہ تو نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کسی سے بات کر رہے ہیں, یہ آپس میں ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے, میل ملاپ کی سیاست ہو رہی ہے, کہیں پر الائنس بن رہے ہیں, کہیں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. الیکشن, یہ تو الیکشن کا ماحول نہیں ہے, دس از ناٹ. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے, اپنا منشور لے کے, منشور سامنے آ چکا ہے, وہ 10 نکاتی ایجنڈا جو اس ملک کی ضروریت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اسی طریقے سے خدا نخواستہ ہم یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے. یہ قراردادیں لانا سینٹ کے اندر جو غیر آئینی, اگین جب کورم پورا نہیں ہے اور اس قسم کی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. صحیح, ٹھیک ہے. رومی صاحب, JUI کہتی ہے کہ ماحول سازگار ہو جائے پھر الیکشن ہو, پیپلز پارٹی کہتی ہے 8 فروری کو ہی ہوں, نون لیگ کچھ کہتی ہی نہیں ہے, یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے نہیں, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. میرے خیال سے تو دیکھیے, اس وقت بڑی ایک واضح چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تاریخ دے دی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی مہر ثبت کر دی, اور بڑی واضح طور پر انہوں نے ایک نہیں 2 بار اس چیز کو کہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے اور وقت کے علاوہ نہیں. وہ کوئی اس میں تاخیر یا کوئی رکاوٹ یا ایسا کوئی طریقہ جس سے کہ وہ کام خراب ہوتا ہے وہ اس کی اجازت دی جائے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی تاخیر کی کوئی بھی وجہ ہوگی تو وہ اس کو نہیں مانے گی. دیکھیے, جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے, میں بالکل JUI کی بات جو ہے وہ بڑی سیریس ہے, ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. مگر میں عرض یہ کروں کہ 2013 میں بھی بڑے برے حالات تھے. یہ شرمیلا یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس بات کی تائید کریں گی کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا, دہشت گردی کی لہر عروج پر تھی, اس کے باوجود الیکشنز ہوئے تھے. اور ٹھیک ہے, اس کا نقصان تھوڑا ہوا کہ جو PPP اور MQM اور ANP پر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے وہ اس طرح سے کیمپین نہیں کر پائے تھے, لیکن الیکشن ڈیلے نہیں ہوا. اور یہ تو اب ریاست کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے مولانا صاحب کو, اور JUI کے امیدواران کو. الیکشن کمیشن کا کام ہے, انتظامیہ کا کام ہے, رینجرز کا کام ہے, FC کا کام ہے.
تو یہ انتخابات کے التوا کا بہانہ نہیں بن سکتا، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ دیکھیے اس ملک میں اگر یہ انتخابات آگے ہوتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی بے یقینی کی کیفیت جو آئے گی، اس کا اثر معیشت پہ پڑے گا اور لوگوں کی جو عام لوگوں کی زندگیاں اس پر ہوگا. تو یہ اس بات کو تو بڑا ہمیں کلیئر کر دینا چاہیے کہ آلریڈی انتخابات جو ہیں تھوڑے سا پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن چلیے بہرحال اب ڈیٹ آ چکی ہے، وہ کلیئر ڈیٹ ہے، تو اس لیے وہ وقت پر ہی ہوں گے. مجھے یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت پر ہی ہوں گے. ابھی تک تو یہی دکھائی دے رہا ہے. جی جی کامران مرتضیٰ صاحب، شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ یہ جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اور اوبویسلی کورم اگر پورا نہیں تھا تو اس کی شاید نشاندہی بھی نہیں کی گئی، اگر کر دی جاتی تو چیئرمین صاحب اس کو آگے لے جاتے. اور دوسری جو بات ہے یہ بے یقینی جو رضا رومی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بڑھے گی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں، تو کیا جے یو آئی یہ سارا ذمہ اپنے سر لے لے گی کہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا اور اب الیکشن آگے جا رہے ہیں اور بے یقینی بڑھ رہی ہے اور معیشت کو نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو سینٹ میں قرارداد آئی ہے اس کو رولز کے مطابق جو ہے نا لے نہیں کیا گیا. غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے. قرارداد کی حیثیت ایک رائے کی ہوتی ہے اور رائے کا اس کا بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہوا کرتا، مگر ایک رائے ہے اور رائے لانے کا ایک طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار اس دن ایجنڈے میں یہ شامل نہیں تھا اور بعد میں آیا ہے، لیٹ آورز میں آیا ہے، کیسے آیا ہے یہ نہیں پتا. مگر رولز کے مطابق آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگر رولز کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو وہ کون سی ایجنسی تھی کہ جس میں رول کو سسپینڈ کیا گیا ہے؟ پھر دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک قرارداد آ چکی تھی جس میں الیکشن وقت پہ کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس قرارداد کی موجودگی میں اگر کوئی دوسری قرارداد آتی ہے تو اس کو کم از کم بحث کے لیے رکھا جانا چاہیے تھا، انتظار کیا جانا چاہیے تھا کہ ہاؤس میں سارے لوگ موجود ہوتے، تمام لوگ اپنی پارٹی سے انسٹرکشنز لے کے آتے، اس کے بعد جو بھی ان پٹ آتا ایک رائے ہے وہ رائے آ جاتی، بھلے اس کے فیور میں ہوتی بھلے اس کے اگینسٹ ہوتی. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا جے یو آئی اپنے سر لینے کے لیے سارا ذمہ جو ہے وہ تیار ہے. دیکھیے، ہم اپنی ایک رائے رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں. ہماری رائے کو انفورس کرنے کا ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس سے خراب موسم میں ہوئے ہیں، وہ اس کی رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ 2008 میں 2013 میں اس سے بدتر حالات تھے، وہ اس کی رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے. اس وقت شاید کسی اور کو زیادہ پرابلم تھے، اس وقت شاید سب سے زیادہ پرابلمز ہم کو ہیں اور ہمارے لوگ زیادہ شہید ہوئے ہیں اور ہم پہ زیادہ جو تھریٹس ہم پہ آ رہی ہیں اور خاص طور پہ جو ہے نا جے یو آئی نشانہ ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی ہم اپنی رائے یقیناً دیں گے. جو ہمارا حق ہے وہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. اس کے بعد کوئی ایگری کرے یا نہ کرے وہ پھر ان کا کام ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ، آپ نے گفتگو بات سنی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی، یہ ان کی رائے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم قرارداد کو اس رائے کو غیر آئینی نہیں قرار دے سکتے. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو شاید کہا گیا ہو اس لیے وہ خاموش ہیں. تو اب یہ جب بات کہا گیا کی آ جاتی ہے، آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے الزامات تو شاید آپ کی جماعت پہ بھی لگتے ہیں. سب سے پہلے بات ہی زرداری صاحب نے کی تھی کہ اگر 1-2 ہفتے الیکشن آگے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں. تو یہ کیا ہے، مراد کیا ہے؟ مطلب آپ پولیٹیکل فیلڈ کو بیلنس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، آپ کے کوئی روابط نہیں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں تھوڑی درستگی کرتی چلوں کہ زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے. انہوں نے جو بات کی تھی وہ کسی اور ہی کانٹیکس میں تھی. ایک سوال تھا جس کا جواب تھا، اس کے کانٹیکس میں وہ بات کی گئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو شروع دن سے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، الیکشن کی تاریخ مانگ رہی تھی، اور جب تاریخ بھی آئی تو الیکشن کا شیڈیول مانگنا بھی پیپلز پارٹی کا ہی سب سے بڑا ان کی پرائرٹی لسٹ کے اوپر کام تھا. اب بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں سینٹ کی ریزولوشن، دیکھیے ایک تو وہ بزنس کے اندر نہیں درج تھی. آؤٹ آف ٹرن آنا، چیئرمین سینٹ کا رولز کو سسپینڈ کرنا، کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، اس ریزولوشن کو لے کر آنا، وہ بھی ایسی ریزولوشن جو اس ملک میں آئین میں درج ہے کہ الیکشنز کروانے، اس کے برخلاف جا رہی ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے کروائیں.
یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں کیونکہ 15 سال پارلیمنٹیرین رہ چکی ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ آؤٹ آف ٹرن ریزولوشن اسی وقت آتی ہیں جب کلینڈسٹائنلی اسپیکر کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم یہ ریزولوشن لانے والے ہیں. ان کی نالج میں ہوتی, یہ نہیں ہوتی کہ جی بزنس ختم ہو گیا ہاؤس کا, اچانک سے وہ ریزولوشن آ گئی یا بزنس سسپینڈ کروا دیا. اس طرح اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کام نہیں کرتے, ان کو بتایا جاتا ہے پہلے سے. تو کہیں نہ کہیں یہ پہلے معاملات چل رہے ہوں گے. یہ ہمیں بھی بہت بڑا شبہ ہے کہ یہ کہاں سے معاملات آئے, کس کے ایما پر آئے, کیوں آئے, کیسے آئے. انڈیپینڈنٹ سینیٹر اٹھ کے یہ ریزولوشن لے کر آ رہا ہے, اس پہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اس کو آؤٹ آف ٹرن لے کر آ رہے ہیں. دس از ناٹ اے نارمل پروسیجر, یہ ہرگز نارمل پروسیجر نہیں ہے. اور یس, اگر ایک پراپر ریزولوشن ہوتی ہے, کورم پورا ہوتا ہے, تو یس وہ اپنی ریزولوشن جو ہے سینٹ کی یا اس ہاؤس کی ایک جو آرا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. بٹ ہرگز کوئی بھی ریزولوشن, چاہے وہ آئینی ہو, کورم پورا ہو, ہر چیز ہو, وہ کسی بھی ادارے پہ یا کسی بھی معاملے پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو میرے نظر میں آج بھی یہ جو ریزولوشن ہے غیر آئینی ہے, بیکاز اس کے پیچھے محرکات ہی کچھ اور ہیں. یہ جو پھر اس کے بعد مولانا صاحب کا اس ریزولوشن کی حمایت کر دینا, یہ بھی ایک لیکن اب مولانا صاحب سے پیپلز پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کرنا, اب یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا, کون سی کل سیدھی ہے. بہرحال شرمیلا صاحبہ, جی میں لیٹ می کلیریفائی اے فیو تھنگس. جی بریف کر دیں. ہمارا جھگڑا یہاں کسی سے نہیں ہے, ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے. ہم نے لڑنا ہے الیکشنز, ہم نے مولانا صاحب سے نہیں لڑنا, ہم نے پی ایم ایل این سے نہیں لڑنا, ہم نے ایم کیو ایم سے نہیں لڑنا, ہم نے الیکشن لڑنے ہیں. جی, اور اس الیکشن لڑنے کے پروسیس کے اندر آف کورس یہ ایک بڑا ہی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے کہ کہیں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, کہیں آپ بات کرتے ہیں, کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ بہتر ہے اور فلاں جماعت کا اگر نمائندہ کھڑا ہوا تو ووٹ توڑے گا ہی وہ ووٹ, تو بہتر ہے کہ ان سے بات چیت کر کے حمایت لے لی جائے. اچھا, مجھے رضا صاحب کی طرف جانا ہے. رضا صاحب, ویری نارمل پروسیجر. رضا صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, ظاہر آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. انصاف لائرز فورم کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے بیرسٹر گوہر میرا فون نہیں اٹھا رہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مارچ کے پی کے سے پہنچا اسلام آباد, اور کے پی کے اور پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کارکن پہنچے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی پی ٹی آئی کی مشکل وقت میں بڑی قربانی ہے اور وہ ڈھال بن کے ساتھ رہے, اور بڑے انہوں نے پہرے بھی دیے, اور ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے. اب یہ وکلا ورسز نظریاتی کارکن, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیجنس تفریق شروع ہو چکی ہے پی ٹی آئی میں, اور کیا اب پی ٹی آئی کی تقسیم جو ہے وہ ایک آرگینک ہو رہی ہے, از خود ہو رہی ہے, اور یہ مزید دھڑوں میں بٹے گی یا یہ وقتی ہے؟ آپ نے بہت سارے سوالات کر دیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی جو تقسیم کا معاملہ ہے, دیکھیے کچھ تو ظاہری بات ہے کہ وہ دباؤ میں بھی ہو رہی ہے. اس میں اب کیا سچ تو بولنا چاہیے, کوئی اتنی بھی آرگینک نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح, آپ کو یاد ہوگا 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹس نکال لیے گئے تھے, اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون سے کاف نکال لی گئی تھی. ابھی بڑی کوشش تھی کہ نون میں سے شین نکل آئے. بہرحال یہ ساری اس طرح کی اٹیمپٹس ہوتی رہتی ہیں, اور اس وقت وہ جاری ہے. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ بھگت رہی ہے. مگر جہاں تک جو موجودہ ان کے جو چیئرمین کا تعلق ہے, یقیناً اس کے اوپر بہت سارے نظریاتی یا پرانے کارکنوں کا گلہ اور شکوہ آیا ہے, کیونکہ موجودہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ غالباً 1.5-2 سال پہلے ہی اس پارٹی میں آئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی تھے پچھلی الیکشن میں. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ اچھا, ٹیکنیکلی رضا صاحب وہ موجودہ چیئرمین بھی نہیں ہیں ٹیکنیکلی. چلیے, وہ میں تو بس اس لیے میں تو جو پڑھتا ہوں میڈیا میں وہی کہہ رہا ہوں. ٹیکنیکل بات تو صحیح بات ہے, وہ الیکشن کمیشن اس کا تعین کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کی حکمت عملی ہے, چونکہ ان کو ایکسیس اپنے لائر سے ہے, اس لیے انہوں نے وکلا کو ساری پارٹی کا اختیار دے دیا ہے, اور اسی لیے ان کو ٹکٹیں بھی مل رہی ہیں, اور وہ سارے فیصلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اب ان میں بہت گروپ بندی ہے. آپ نے دیکھا کہ مروت صاحب کو جس طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور شعیب شاہین صاحب اور یہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اب فور فرنٹ پر ہیں. تو یہ دیگر جو گروپس ہیں ان کے اندر بھی کچھ تناؤ ضرور ہے. میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی کے حوالے کرتے یہ پارٹی, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو چونکہ اب بند کیا. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بھی تو کریٹ کر دی گئی ہیں نا ان کے ساتھ. دیکھیے یہ ساری بات آتی ہے فیصلے, ہم اس کو یہ جب بھی ڈسکس کرتے ہیں پی ٹی آئی کا معاملہ, تو وہ پھر 9 مئی تک بات پہنچتی ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ایک پورا
सिलसिला स्टार्ट हुआ है जो अभी भी अमल पजीर है और उसमें मजीद जो है नहीं मेरा जो सवाल है रज़ा रूमी साहब, आज जब ये सारा एहतजाज था उसको मैं देख रहा था तो उसमें वो बहुत से लोगों को जानता था कि जिनकी इस सारे मुश्किल फेज़ में वो डट के खड़े रहे और कुछ ने आके मीडिया पे बात भी की, अपने शॉट्स भी दिए, वो टिकट के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में उन लोगों को नवाजा जा रहा है कि जिन्होंने ना हल्के में काम किया ना कुछ किया। अब मेरा जो बुनियादी सवाल है कि अब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ऊपर ऐसा नहीं है कि जो इस तकसीम को कंट्रोल करेगा। ये तकसीम ब्रीफली बताएं, फर्दर बढ़ेगी या यहीं पे आके रुक जाएगी? जी देखिए, अगर तो कोई सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी या चौधरी परवेज इलाही नहीं रहा होते तो फिर यकीनन ये वाला मामला जो है पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये टेंशन्स और भी बढ़ेंगी और मुख्तलिफ ग्रुप्स और कैंप्स जो हैं वो आपस में अपना अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उसमें लॉयर्स ही डोमिनेंट होंगे। वो लॉयर्स जो खान साहब के करीब हैं, जिनकी एक्सेस रसाई है, वो ही इसमें ऊपर गालिब आएंगे। लेकिन ये आपका जो तज्जिया है या असेसमेंट दुरुस्त है कि ये मसला बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है। शर्मिला फारूकी साहिबा, कामरान साहब, रज़ा रूमी साहब, आज के प्रोग्राम से इतनी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।